औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम इक़बाल की एक खूबसूरत नज़्म इंसान और बज़्म कुदरत का जायज़ा लेते हैं। इसमें हम इंशाअल्लाह बुनियादी सवाल जो कहना चाहिए हमारे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस होते हैं कि हम कायनात में आए क्यों हैं और कायनात से हमारा क्या रिश्ता है। बज़ाहिर ये सवाल बड़े खुश्क होते हैं, खालिक कौन है, मखलूक कौन है, खालिक और मखलूक का क्या रिश्ता है, और मखलूक और मखलूक का क्या रिश्ता है, और इन तमाम रिश्तों को जानने का मकसद क्या है। वैसे भी तो ज़िंदगी गुजर ही रही है। इक़बाल का कमाल ये है कि वो इतने मुश्किल सवालात को खूबसूरती के साथ उन्हीं अनासिर से और एलिमेंट्स से जोड़ देते हैं जिनके बारे में ये सवाल है। तो आज हम देखते हैं कि इंसान और कुदरत की एक असेंबली, एक गैदरिंग इकबाल ने की है। और उस गैदरिंग में चांद भी है, सूरज भी है, आसमान भी है, रात भी है, दिन भी है, फूल भी है, गुल भी है, गुलशन भी है। और ये कौन सी चीज़ें इनमें ऐसी हैं कि जो हमारे दिल को नहीं लुभाती हैं। तो इस दिल लुभाने वाले अंदाज में इकबाल ने बड़े बड़े मुश्किल सवालों के जवाबात दे दिए हैं, और फिर हमें आखिर में अपने आप से जोड़ देते हैं, खुद ही, जो इकबाल के कलाम का बुनियादी मौजू है। तो इंसान की असल पहचान क्या है, आज हम देखते हैं उस कायनात में इंसान की हैसियत क्या है, कायनात से उसका क्या रिश्ता है, खुद ही की पहचान से इंसान को क्या फ़ायदा पहुंचता है, क्या वो खुशबख्त हो जाता है, बेहतर हो जाता है, या बदकिस्मती और अनासिर जो मुश्किलात के हैं और आजमाइशों के हैं, क्या वो उनसे निजात हासिल कर लेता है। तो असल में ये खुद ही है क्या। और ये इतनी खूबसूरत कायनात की महफिल जो रोज़ हमारे सामने बिछती है, तो ये हमें कौन सी दावत फ़िक्र दे रही है। आए चलें इसको हम देखते हैं इंशाअल्लाह। इंसान और बज़्म कुदरत। सुबह खुर्शीद दरख्शां को जो देखा मैंने, बज़्म मामूर हस्ती से ये पूछा मैंने, पर तोए महर के दम से है उजाला तेरा, सीम सयाल है पानी तेरे दरियाओं का, महर ने नूर का जेवर तुझे पहनाया है, तेरी महफिल को इसी शम्म ने चमकाया है, गुलो गुलजार तेरे खुल्द की तस्वीरें हैं, ये सभी सूरह व शम्स की तफसीरें हैं, सुर्ख पोशाद से फूलों की दरख्तों की हरी, तेरी महफिल में कोई सब्ज कोई लाल परी, है तेरे खेमे गर्दों की तलाई झालर, है तेरे खेमे गर्दों की तलाई झालर, बदलियां लाल सी आती हैं उफक पर जो नज़र, क्या भली लगती है आंखों को शफक की लाली, मैं गुल रंग में शाम में तूने डाली, रुतबा तेरा है बड़ा शान बड़ी है तेरी, पर्दे नूर में मस्तूर है हर शय तेरी, सुबह एक गीत सरापा है तेरी सितवत का, जेर खुर्शीद निशां तक भी नहीं जुल्मत का, मैं भी आबाद हूँ इस नूर की बस्ती में मगर, जल गया फिर मेरी तकदीर का अख्तर क्यों कर, नूर से दूर हूँ जुल्मत में गिरफ्तार हूँ मैं, क्यों सियाह रोज सियाह बख्त सियाह कार हूँ मैं, क्यों सियाह रोज सियाह बख्त सियाह कार हूँ मैं। मैं ये कहता था कि आवाज कहीं से आई, बामे गर्दों से या वो सहने जमी से आई, है तेरे नूर से वाबिस्ता मेरी बूद व नबूद, बाग़बां है तेरी हस्ती पे गुलजार वजूद, अंजुमन हुस्न की है तू तेरी तस्वीर हूँ मैं, इश्क का तू है सहीफा तेरी तफसीर हूँ मैं, मेरे बिगड़े हुए कामों को बनाया तूने, बार जो मुझसे न उठा वो उठाया तूने, नूर खुर्शीद की मोहताज है हस्ती मेरी, नूर खुर्शीद की मोहताज है हस्ती मेरी, और बेमिन्नत खुर्शीद चमक है तेरी, न हो खुर्शीद तो वीरा है गुलिस्तां मेरा, मंजिले ऐश की जा नाम हो जिंदा मेरा, आह ए राज़े आया के न समझने वाले।
حلقہ دام تمنا میں الجھنے والے، ہائے غفلت کے تیری آنکھ ہے پابند مجاز، ناز زیبا تھا تجھے تو ہے مگر گرم نیاز، تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ روز رہے پھر نہ سیاہ کار رہے۔ اس خوبصورت نظم میں آپ نے دیکھا کس طرح اقبال نے کائنات کی سیر کرا دی، اور اقبال کے کلام کی جو خوبصورتی ہے کہ اس میں ایک مونولوگ نہیں ہے کہ ایک ہی فرد بات کر رہا ہے، فلسفہ اس طرح خشک ہو جاتا ہے۔ ہم نے پچھلی نظموں میں دیکھا کہ زمین آدم کو استقبال یا ایک پیغام دے رہی ہے، فرشتے آدم کو فیئرویل پارٹی دے رہے ہیں، پھر آدم زمین پر آ کر اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں بھیجا۔ آج آپ دیکھیں کہ کائنات پوری کے پوری اقبال سے اور اقبال کائنات سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اتنی ہلکی پھلکی باتوں میں اتنے گہرے پیغام ہیں۔ اب ایک ہمیشہ ایک سوچ سب کے ذہن میں آتی ہے اور زبان پر بھی آتی ہے، بھئی اقبال بڑا مشکل ہے، ہم نے نہیں پڑھا ہے، ہم اقبال کو نہیں پڑھ پاتے، ہمیں اقبال کو سمجھنا ہے۔ اقبال مشکل نہیں ہے، اقبال نے اپنے ذہن کی، اپنے دل کی، اپنی سوچوں کی جو اس کا ایک معیار ہے، اس کی ایک سطح ہے، اس کو اتنا بلند کر دیا ہے جو کہ قرآن کا تقاضا ہے۔ اور ہم جب روزمرہ کے کاموں میں کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، جو پیغام ہے کہ دیکھو 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 پورا قرآن کہہ رہا ہے، ہم اس کو دیکھنے کے بجائے بھئی آج تو موسم بڑا اچھا ہے، پکوڑے بنا لو، بھئی آج کیا پکائیں، آج چلو سیر کو چلیں، تو جو سطح جس کی ہوگی اس لیول پر اس کو قرآن سمجھ میں آئے گا، اور یہی چیز اقبال کے کلام میں بھی ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ اپنے آپ کو پرت در پرت کھولتا ہے جتنا ہم اس کی گہرائی میں جائیں، اور یہاں اقبال بھی، اور ان دونوں کو ہم ملاتے ہیں تو ہمیں ایک، چونکہ اردو ہماری زبان ہے تو جو خوبصورتی ہے قرآن کی، وہ خوبصورتی ہمیں اقبال کے کلام کے ذریعے سمجھنے میں اور مدد ملتی ہے، اور پھر ہمارا دل چاہے گا کہ ہم قرآن کو بھی خوبصورتی سے پڑھیں، جس طرح اقبال نے یہاں ہم دیکھتے ہیں ایک سورہ کی کتنی خوبصورتی سے مثال دی ہے۔ تو آئے دیکھیں، صبح کا وقت ہمارے ہاں ہے، آپ کے ہاں رات کا ہے، کہیں دن ہوگا، کہیں اس وقت شام ہوگی۔ صبح خورشید درخشاں کو جو دیکھا میں نے، صبح خورشید درخشاں کو جو دیکھا میں نے، بزم معمور اے ہستی سے یہ پوچھا میں نے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، یہ پوری کائنات کی محفل سج گئی۔ یہ محفل ہے، یہ ایک پوری ایک پارٹی میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو ایک فیملیئر چیز نظر آتی ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب صبح اقبال دیکھ رہے ہیں کہ بھئی سورج چمک رہا ہے، تو تمام کائنات اس سے روشن ہو گئی ہے، اور اس محفل میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، پھل بھی ہے، پھول بھی ہے، کلیاں بھی ہیں، پودے بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، آبشار بھی ہیں، آب جو بھی ہے، سمندر بھی ہے، ساحل بھی ہے، ریگستان بھی ہے، گلستاں بھی ہے۔ تو یہ سوال ایک اٹھا، اور بڑا اس کے اندر ایک گہرا فلسفیانہ سوال بھی ہے جو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے، ڈسکس کرتے جائیں گے، کہ یہ چیز ہے، یہ پوری ایک انجوائمنٹ ہو رہی ہے، یہ ایک پورا کام ہو رہا ہے، جس طرح ہم ایک پارٹی میں جاتے ہیں، ہلچل مچی ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ گہرا فلاسفیکل کوسچن بھی ہم اپنے آپ سے بنا لیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں میں نے پوچھا، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، لیکن سب سے آیا سورج ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں، کیا پوچھا میں نے؟ پرتو مہر، یعنی سورج کی روشنی نظر آ رہی ہے، تو وہ کائنات سے پوری پوچھ رہے ہیں کہ یہ تمام جو سورج کی روشنی سے پرتوئے دم، مہر کے دم سے ہے اجالا تیرا، سیم سیال ہے پانی تیرے دریاؤں کا، اے کائنات
تیرے اوپر جو خوبصورت سورج چمک رہا ہے اور تجھے اجالا بخش رہا ہے، سیم سیال ہے پانی تیرے دریاؤں کا. یہ دریا نہیں لگ رہے، یہ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ جو کسی نے سلور کو، چاندی کو، یا کئی اقبال کہتے ہیں ہیرے کو توڑ توڑ کے اندر ڈال دیا ہوا ہے. اور پانی اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح ایک فلوئنگ سلور ریور ہے. اور مہر نے نور کا زیور تجھے پہنایا ہے، تیری محفل کو اسی شمع نے چمکایا ہے. یعنی اس پوری محفل کی جو چمک ہے، وہ ایک جو گرینڈ اس کا لیمپ ہے، وہ نور کا، وہ سورج نے تجھے خوبصورت یہ جویلری پہنا دی ہے اور تیری محفل کو چمکایا ہے. یعنی کہ یہ جو چمک ہر ایک کے اندر نظر آ رہی ہے، اس کا کوئی ایک الٹیمیٹ سورس ہے، اور یہاں یہ سورس بظاہر سورج ہے. تو ہر جمال، ہر خوبصورتی، ہر روشنی، اس کے پیچھے اقبال کا پیغام ہے کہ اسے وابستہ ماخذ کو تلاش کریں، اس کا الٹیمیٹ سورس کیا ہے. تو یہ خوبصورت، چمکدار، روشن، چاندی کی طرح بہتا ہوا پانی، یہ زیورات میں لدی، کہیں شبنم کے قطروں سے پتیاں جو ہیں وہ آبدار تابدار ہو رہی ہیں، کہیں وہ چھن چھن آتی ہوئی روشنی سورج کی، چاند کی، یہ پودوں کی، درختوں کی اوپر کی شاخوں کو، اوپر کے پتوں کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ چھن چھن کرتی ہوئی جو روشنی آ رہی ہے، وہ روشنی اس کے اوپر ایک سر پہ تاج بھی پہنائے ہوئے ہے، ریگستان کے ذرے چمک رہے ہیں. تو یہ نور کا جو زیور ہے، یہ سورج نے پہنایا ہے. اور یہاں آپ آ کر دیکھیں کتنی گہرائی میں، اے کائنات، اے یہ سجی سجائی محفل، گل و گلزار تیرے خلد کی تصویریں ہیں. یعنی کہ یہ جو نظر آ رہی ہیں مجھے چیزیں، یہ تو وہ جنت کی عکاسی کر رہی ہیں. یہ بظاہر جو کائنات تو میرے سامنے اتنی ڈیکوریشن پیس کی طرح سجی ہوئی ہے، وہ دراصل میری امیجنیشن کو ابھار کر جنت کی طرف لے جا رہی ہیں. یہ سبھی سورہ والشمس کی تفسیریں ہیں. تو اے کائنات، سورہ والشمس تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا ورڈ ہے. اور کائنات تم اللہ کا کام ہو، تم اللہ کا ورک ہو. تو کلام جو ہے اب کام کی صورت میں نظر آ رہا ہے، ورڈ جو ہے اب وہ ورک کی صورت میں نظر آ رہا ہے. تو یہ قرآن کی آیات صرف الفاظ نہیں، بلکہ کائنات کے مظاہر میں ہمیں ایک پرسونیفیکیشن پیش کرتی ہیں، ایک مجسم صورت. کے یہ دیکھو ہم جو بالکل فلسافیکل تھاٹ میں یا امیجنیشن میں نہیں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم تو عادی ہو گئے ہیں. جیسے اقبال نے شکوہ میں کہا ہے، خو کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. تو اے کائنات، تو گل و گلزار، تیرے یہ جو تیری محفلیں سجی ہیں، یہ حسن، یہ زمان، یہ مکان، یہ چمک، یہ آنا جانا، یہ تمام رات کا اور دن کا، روشنی کا اور دھوپ کا اور چھاؤں کا، تو یہ تو تمام کے تمام سورہ والشمس کی تصویریں ہیں. تو یہ سورہ والشمس کیا ہے، تھوڑا سا آئے اس پہ بھی دیکھ لیں کہ کیا خوبصورت سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے. اور اس قسم میں بھی جو پوری جنت کی عکاسی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو کہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس سورج کو دیکھو، والشمس، اور پھر اس کے ساتھ وہ قسم کھا رہا ہے اور اس کی روشنی کی. یعنی سورج اور اس کے ساتھ جو اس کی روشنی ہے، جو دن میں ہر چیز کو نمودار کرتی ہے. اس پہ تو غور کرو. اچھا، کیا غور کریں، اس کو بھی ہم دیکھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جو آ رہا ہے، قمر آ رہا ہے. تو قمر کے ساتھ وہ کہہ رہے کہ وہ اس کو فالو کر رہا ہے. یعنی ایک سورج، تیری بدولت یہ چاند بھی روشن ہے، چاند کی بھی اللہ قسم کھا رہا ہے. لیکن جب اللہ کہتا ہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، ٹھیک ہے نا، اور اس کی روشنی کی یا چاند کی، جس طرح ہے تلاوت کا مفہوم ہے ایک کے پیچھے ایک آنا، ٹھیک ہے، پے در پہ ایک چیز فالو کرنا. تو یہاں سورج کو جو ہے چاند فالو کر رہا ہے. تو یہاں دو سوال آتے ہیں سورہ شمس میں، اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں، کہ بھئی کیا خوب بناوٹ اور کیا خوب بنانے والا، کہ یہ چمک، یہ خوبصورتی،
یہ رونق، یہ روشنی، تو یہ کیسے بنی؟ اور یہ تمام چیزیں جو تلاحہ میں آ جاتی ہیں، اور کہ جب بنی ہے تو اب آپ اس کو سیپریٹ نہیں کر پاتے ہیں، تو یہ کس طرح انٹیگریٹ ہو کر سورج کی روشنی 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ نیچے زمین پہ آ رہی ہے، اور پھر اس روشنی کے اندر کیا کیا چھپی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا بنانے والا، تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا واو اور ونڈر اور کول اور سریل، تو یہ تمام چیزیں تو ایک کائنات تیری اسمبلی میں موجود ہیں، کہ کیا خوب مخلوق تو کیا خوب اس کا خالق ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہاری سا جلاہا، یعنی جو سورج کو جو تجلی دے رہا ہے وہ دن ہے۔ تو یہاں ہمیں اقبال، جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ دیکھتے جائیں گے کہ یہ جو کنیکشن پیدا ہو رہے ہیں، کہ یہ سورج ہی صرف منبع نہیں ہے روشنی کا، بلکہ اگر سورج اور اس کے ساتھ صبح کی روشنی ہے، اور چاند اگر سورج کا محتاج ہے، تو واللیل اذا یغشاہا، تو اب کیا ہو گیا، رات بھی جو ہے وہ سورج کو کور کر سکتی ہے، یعنی رات میں زیادہ پاور ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک پاور گیم چل رہا ہے یہاں، ایک کہنا چاہیے کانفلکٹ بھی چل رہا ہے یہاں، ایک سٹرگل بھی چل رہا ہے یہاں، ایک جد و جہد بھی چل رہی ہے یہاں، ایک انرجی کا جو ہے وہ ڈسپلے بھی ہو رہا ہے، اور ایک انرجی کے درمیان فائٹ بھی ہو رہی ہے۔ رات اگر نیگیٹو ہے تو دن جو ہے یا سورج کی روشنی وہ پازیٹیو ہے، تو رات اگر سورج کو ڈھانپ لیتی ہے تو نہاری اذا جلاہا، تو دن جو ہے وہ بھی تو سورج جو ہے اس کو تجلی کا جو موقع دے رہا ہے کہ آؤ اب تم نظر آ سکتے ہو۔ تو یہ ایک پوری کائنات جو ہمارے اپنے اندر موجود ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں جب نظر آنے کے لیے اقبال دعوت دے رہے ہیں، تو جب ہم آگے جاتے ہیں کہ بھی سمائی وما بناہا، ٹھیک ہے نا، یہ ساری قسمیں کھا کر جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ نفس وما سواہا، تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ نفس کا گیم کیا ہے، کہ اس نفس کے اوپر بھی یہ کس نے بنایا، کس طرح اس کو ہمیں اپنی خودی کو اجاگر کرنا ہے، کس طرح اس کے اندر دو انرجیز ہے، فلہمہا فجورہا کی نیگیٹو انرجی بھی ہے، تقوی کی انرجی بھی ہے، تو کس طرح یہ ایک انرجی ہم انٹرپلے کرتے ہیں۔ تو یہاں جب اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ تفسیریں ہیں، تو ان تفسیروں کو ہمیں دونوں مقامات پہ انشاءاللہ دیکھنا ہے۔ ہمارے اندر ایک اسپریچول انرجی بھی ہے، ہمارے اندر ایک فزیکل انرجی بھی ہے، ہمارے اندر ایک اسپریچول سیلف بھی ہے، ہمارے اندر ایک مٹیریل سیلف بھی ہے، ہمارے اندر ایک خیر کا سیلف بھی ہے، ہمارے اندر ایک شر کا سیلف بھی ہے، ہمارے لیے ایک بہت ساری روحانی ذمہ داریاں ہیں، تو ہمارے ساتھ اللہ نے بہت ساری ذمہ داری جسمانی بھی لگائی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہم لے کر چلیں گے تو اب آگے اس مکالمے کو دیکھیں، آگے بڑھیں کہ اب اقبال یہ خوبصورت کائنات میں پھر تمام مناظر کو دیکھ کر اب بات کر رہے ہیں، سرخ پوشاک سے پھولوں کی، درختوں کی تیری ہری تیری محفل میں کوئی سبز کوئی لال پری، یعنی مختلف کلرز کے جو ڈریسز نظر آ رہے ہیں، تو کوئی درخت ہرا ہے تو کوئی سرخ پھول ہے، تو کہیں کسی نے یہ ڈریس پہنا ہوا ہے، تو تیری محفل میں تو اتنی ڈائیورسٹی ہے۔ اور یہ ڈائیورسٹی جو ہے آگے ہم دیکھیں کہ جب اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ ڈائیورسٹی میں ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے، توحید کیا ہے، یونٹی ان ڈائیورسٹی اور ڈائیورسٹی ان یونٹی، کہ ایک توحید ہے لیکن اس کے مظاہر، اس کے رنگ، اس کی خوشبو، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، اس کا جلال، اس کا جلوہ، کہیں وہ جلال ہے تو کہیں وہ جمال ہے، تو کہیں وہ بلند ہے تو وہ کہیں پست کرنے والا ہے، تو کہیں وہ نور دینے والا ہے، تو کہیں وہ روشنی میں نکال دے تو ہم اندھیروں میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اس کائنات ہی تیری محفل میں تو مجھے اتنے خوبصورت تمام رنگ نظر آ رہے ہیں۔ اور اب جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو ارے بھائی یہ تو اتنا خوبصورت اس محفل کا ٹینٹ ہے، جو ہم کہتے ہیں نا واو بڑا اچھا ہال میں ایک شادی ہوئی ہے، واو کیا گرینڈ وہاں ڈیکور تھا، اور اب تو ڈیسٹینیشن ہوتی ہے کہ شادی شروع ہو تو شام کو ہو اور ختم ہو تو رات کو ہو، تاکہ ہم سن سیٹ کا منظر دیکھیں۔
تو ہماری سوچوں کی انتہا، شعور کی انتہا یہاں تک ہے۔ اقبال کا شعور، سبحان اللہ، اس خوبصورت الفاظ میں پورے شعور کو انہوں نے چھپا دیا ہے۔ تیرے خیمہ گردوں کی طلائی جھالر، بدلیاں لال سی آتی ہیں افق پر جو نظر، کیا بھلی لگتی ہے آنکھوں کو شفق کی لالی، مائے گل رنگ خم شام میں تو نے ڈالی۔ وہ یہ جو خیمہ لگایا ہوا ہے، یہ جو ٹینٹ ہے آسمان کا، ایسے لگ رہا ہے کہ اب یہاں یہ گولڈن فرل لگائی ہوئی ہے چاروں طرف، اور یہ گولڈن فرل جو خیموں سے جو ہے وہ جھلک رہی ہیں، اور یہ کبھی ریڈ ہیں وہاں اس کے اوپر، جس طرح سورج کے ارد گرد بادل تیر رہے ہیں آسمان پہ، کبھی پرپل بادل تو کبھی لال بادل تو کبھی سیاہ بادل تو کبھی گہرے سرمئی بادل، تو کبھی وہ نیلے ہو جاتے ہیں تو کبھی وہ نارنجی ہو جاتے ہیں، تو کبھی وہ سرمئی ہو جاتے ہیں تو کہیں وہ افقی ہو جاتے ہیں، تو کہیں وہ جامنی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا بھلی لگتی ہے آنکھوں کو شفق کی لالی۔ تو یہ جو خوبصورت رنگ جو تیرے ڈوبتے سورج کے وقت بھی جو ایک نظر شفق نظر آتی ہے، تو اس طرح لگتا ہے کہ ایک شراب ہے رنگوں کی، پھولوں کے رنگوں کی، اور شام ایک پیالہ ہے اور اس پیالے میں ایک شراب انڈیلی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ آسمان کی طرف نظر ڈالے ہر رنگ نظر آتا ہے۔ تو وہ جو ایک ہمیں فزیکل خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کو اب اس روحانیت کی طرف اقبال ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ لے جائیں، کہ وہ ایک روحانی سرور جو جمال فطرت سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اس کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اور جب اللہ ہمارا محبوب بن جاتا ہے تو کائنات کا ہر حسن اس محبوب کے تجلی کی نمائندگی کرتا ہے، اور ایک ہمارے اندر ایک اندرونی باطنی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا جمال، میری محبت تیرے لیے، کہ میں ان کائنات کی خوبصورتیوں میں سرشار ہو کر تمام کے تمام جو مجھے دعوت دے رہی ہیں کہ یہ شراب بھی ہے تو یہ تیرے رنگ کی ہے، جو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے نا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا خوبصورت یہ کیفیت انسان کی، کہ وہ کیفیت جو انسان کو ایک ایسے سرور میں لے جائے جہاں کائنات ہے، کائنات کا خالق ہے، کائنات کے خالق کا رنگ ہے اور کائنات کا رنگ ہے، اور یہ تمام رنگ مل کر ہمارے اندر جو رنگ پیدا کرتے ہیں، وہ رنگ جو ہے پھر اس روحانی کیفیت کی طرف لے جاتا ہے جہاں اللہ کا رنگ ہمارے رنگ سے میچ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رتبہ تیرا ہے بڑا، شان بڑی تیری ہے، پردہ نور میں مستور ہے ہر شے تیری۔ یہاں بھی دیکھیے سب بڑے زو معنی ہیں۔ یہاں بظاہر تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ تیرا رتبہ بہت بڑا ہے، کائنات کی اسمبلی بڑی، تیری شان بڑی ہے، اور تو اس وقت سورج کی روشنی میں چھپا ہوا ہے، اور یہ سورج کی روشنی میں ہی تیرا حسن بھی نظر آ رہا ہے، لیکن ایک نور ہے جس نے تجھے مستور چھپا کے کر رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں بھی جو اگر ہم دیکھیں کہ جو نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تمام چیزیں یہ ایک سمبل ہے۔ اور یہاں اللہ جب کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی نور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی کائنات میں پھیلا دی ہے، اور یہ اس کی جمال کی علامت ہے۔ اور یعنی کہ ایک نور بھی مستور ہو سکتا ہے، تو ہمیں تو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پردے میں چھپا ہوا ہے۔ تو یہاں بھی ہماری جو اپنی کائنات کی حقیقت کے ساتھ اپنی خودی کی حقیقت ہے، وہ بھی بڑی لطیف، بڑی باریک بھی اللہ کے نور کی طرح خوبصورت ہوتی ہے۔ اور اے کائنات، یعنی کہ سورج کی روشنی بھی جو ہے نا وہ بہت ساری تیری حقیقت کو جس طرح کور کرتی ہے، تو اس طرح میری اصل حقیقت بھی شاید چھپی ہوئی ہے، تو مجھے اس روشنی کے اندر اور جاتے ہوئے اس حقیقت کو ڈھونڈنا ہے۔ اور یہاں میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بھی نام نور کی بہت اچھی خوبصورتی کے ساتھ ایک سمجھ آتی ہے کہ یہ کائنات کا نور ہے، ایک انسان کے اندر نور ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اس نور کے پیچھے کتنی راز حقیقت ہے، اس حقیقت کو کس طرح ہمیں عیاں کرنا ہے۔ پھر اب صبح سے مخاطب ہوتے ہیں اقبال
सुबह गीत सरापा है तेरी सितवत का, जेर खुर्शीद निशां तक भी नहीं जुल्मत का। अब यहाँ देखें कि अगर सुबह नहीं होती, ठीक है, तो सूरज को भी नजर नहीं आता। तो यहाँ हमें बहुत सारे ना कॉन्फ्लिक्ट्स भी नजर आते हैं। तो जैसे जैसे खूबसूरती को हम उजागर करते जाएं और इस मंजर में खोते चले जाएं, साथ साथ ये देखें कि कायनात के अंदर भी और हमारे अंदर भी क्या क्या चीजें हैं। यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आता है। आप देखिए, यहाँ सुबह है, नीचे क्या है, जेर खुर्शीद निशा तक भी नहीं जुल्मत का। यानी कि जब सुबह होती है तो है कायनात, तेरा जमाल, तेरी बड़ाई, तेरी रौनक, तो एक सितवत में हमें है ना, बादशाह की सितवत, एक बादशाह की अजमत। तो वो एक ग्लोरी जो हमें नजर आती है कि एक सुबह की एक ग्लोरी है। ठीक है, तो कायनात की जो ग्लोरी है, तो अब सुबह जो है उसकी वजह से है। और अब क्या हो गया कि सूरज रोशन हुआ और कायनात का सारा अंधेरा जो है वो खत्म हो गया। अब आप देखें कि एक सूरज अगर यहाँ रोशनी है और उसके आने से कायनात की जुल्मत अंधेरा दूर हो गया, तो फिर आप देखें कि हमारी खुदी का अंधेरा कैसे दूर हो सकता है। गौर करते जाएं, खूबसूरती को एंजॉय करते जाएं, कि जब इंसान की आंख भी इसी तरह बेदार हो जाए, तो फिर वो हर सुबह हर मंजर में अपनी खुदी को भी देखता है और जमाल मुतलक अल्लाह ताला की खूबसूरती को भी देखता है। और फिर हर तरफ उसे एक ऐसा गीत नजर आता है, जिस तरह अल्लाह ने कुरान में लिखा है ना कि दाऊद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की किताब पढ़ रहे होते थे तो सारी कायनात, परिंदों से लेकर जानवर से लेकर सब सर धुनते थे और उनके साथ जो है वो गाना गाते थे और कलाम पढ़ते थे। तो यहाँ देखिए कि एक पूरा कलाम इकबाल ने खोल के हमारे सामने रख दिया कि यहाँ जब इंसान इस कायनात की खूबसूरती को एंजॉय करता है और देखता है कि ये रोशनी किस तरह आई है, क्या ये सूरज की मोहताज है या सूरज इसका मोहताज है, क्या सूरज सुबह का मोहताज है या सुबह सूरज की मोहताज है। जब सूरज आ गया तो जुल्मत का नामो निशान नहीं है। तो क्या सूरज पावरफुल ज्यादा है या चांद पावरफुल ज्यादा है, या सुबह ज्यादा पावरफुल है या रात ज्यादा पावरफुल है या दिन ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ हमें एक गेम नजर आता है जो हमारे अपने अंदर भी है, कॉन्फ्लिक्ट का, कोऑर्डिनेशन का, ठीक है ना, एक कंपेनियनशिप का, एक कोऑपरेशन का, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने का। तो ये कायनात नजर आती है कि यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर भी एक हार्मोनी है। और जब हार्मोनी है तो इसका मतलब है कि अब जो भी चीज अल्लाह ने बनाई है उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, आज हमने मर्द और औरत को एक ऐसे स्टेज पे खड़ा कर दिया कि कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं। हमने इवन ड्रामों में औलाद और वालदैन को खड़ा कर दिया कि हम उनमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं। अच्छा, अब जब हम इन कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करते हैं तो होता क्या है, तो यानी उसका ऑपोजिट क्या है ना, अल्लाह ताला ने जो कुरान में लिखा है, कद तबय्यन रुश्द मिनल गई। तो कायनात तो आपको रात और दिन का आना जाना, सूर्य व शम्स की रोशनी में देख लें, कायनात में सूरज को देख लें, साये को देख लें। कहीं अल्लाह कह रहा है मद्दजिल्ला, कहीं वो साये को समेटता है तो कहीं वो लंबा कर देता है, तो कहीं वो रात दिन से पहले नहीं आ सकती है तो रात दिन से पहले नहीं आ सकता है, कहीं वो उसके अंदर से निकल रही है, कहीं चांद और सूरज एक मदार में घूम रहे हैं, न चांद सूरज को खींच सकता है न सूरज चांद को। तो यहाँ हमें नजर आता है कि इसी कॉन्फ्लिक्ट में कोऑपरेशन है, इसी में कोऑर्डिनेशन है, इसी में एक दूसरे का साथ कंपेनियनशिप है, इसी में वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि एक जो है वो रोशनी अंधेरे के बगैर नामुकम्मल है और अंधेरा रोशनी के बगैर नामुकम्मल है। तो जो ये कायनात हमें आंख देती है, जिसको इकबाल कहते हैं खोल आंख जमी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। तो ये तमाम चीजें हमें बताती है कि हम सब एक दूसरे को चमकने का मौका देते हैं और अपने अंदर की दुनिया को भी चमकाते हैं। और असल जो पावर ऑफ एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी है, तो हम उस पॉजिटिव एनर्जी को
زیادہ کرتے ہیں۔ اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جو اقبال کے پورے کلام میں بہت جا بجا ہے، کہ یہ مٹیریلزم کا، کہ ہماری جو اسپرچول انرجی ہے وہ فزیکل انرجی کے نیچے چلی جاتی ہے، کیونکہ جو چیز آپ حاوی کر لیں، اسی طرح ہمارے اندر پازیٹیو انرجی ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ نہیں بھائی، یہ پازیٹیو انرجی اور نیگیٹو انرجی یہ سب کچھ نہیں ہوتے، یہ کیونکہ اس کو ہم سائنس لیب میں نہیں کر سکتے، ہم تو سورج کی روشنی کو کر سکتے ہیں، جو 186,000 مائلز پر سیکنڈ کے لحاظ سے آتی ہے، اور اس سے پھر جب ایک قطرہ پانی کے ایک کرن پانی کے اس سے گزرتی ہے قطرے سے بارش میں، جہاں سورج بھی ہلکا ہو تو پھر رینبو بنتی ہے، ہم تو صرف اس انرجی کی بات کرتے ہیں۔ پھر جب ہمیں اس انرجی کو ہوتا ہے تو پھر ہم ایسٹرن جاتے ہیں، ہم کوئی تھراپی سیکھتے ہیں، ہم کوئی کورسز کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ ایسٹرن میڈیسنز میں تو انرجی کا ہے، تو اصل میں یہ جو انرجی تھی کائنات کی، تو یہ کائنات کی اصل انرجی وہ ہے اللہ نور السماوات والارض۔ تو اس کو پھر جو ہے ہم نے کیا کیا کہ جب وہ کم کر دیا تو پھر نیگیٹو انرجیز ہمارے اوپر حاوی ہو گئی، جس کی وجہ سے کائنات میں ایک بیلنس ختم ہو گیا، کوآرڈینیشن، کوآپریشن، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا، اس کانفلکٹ کو ہارمونی میں تبدیل کرنا، اس طغیانی کے بجائے رشد کی طرف آنا، تو یہ تمام چیزیں اب جو ہے انسان پوری محفل کو دیکھ کر، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ایک شکایت، ایک کہنا چاہیے لو سیلف اسٹیم، ایک لرنڈ ہیلپلیسنس میں آ جاتا ہے۔ میں بھی آباد ہوں اس نور کی بستی میں مگر، یہ جو اگر مگر ہمارا ہوتا ہے نا، اب ہم اس اگر مگر کی بستی میں آ جاتے ہیں۔ میں بھی آباد ہوں اس نور کی بستی میں مگر جل گیا پھر میری تقدیر کا اختر کیوں کر، نور سے دور ہوں ظلمت میں گرفتار ہوں میں، کیوں سیاہ روز سیاہ بخت سیاہ کار ہوں میں۔ اب اتنی خوبصورت محفل میں ہماری، اب دیکھیے ایک نیگیٹو انرجی کس طرح ہوتی ہے۔ ہم ایک شادی کے محفل میں جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ویسٹرن ایسٹرن کلچر میں تو جو ہمارے ویلتھ کی، خوبصورتی کی، ڈسپلے کی، خودی کی ہائیسٹ لیول آف گلوریفیکیشن ہو سکتی ہے وہ ہماری شادیاں ہیں۔ ہائے اس کی شادی میں تو اتنا خوبصورت تھا، اتنا اچھا تھا، اتنی ڈریس فلاں ڈیزائنر سے لیا تھا فلاں جگہ سے، اور یہ لوگ کیا کہیں گے، میں تو اتنی سمپل شادی نہیں، مجھے تو نیکسٹ شاید قرضہ لینا ہو، کچھ کرنا ہو، لیکن مجھے تو بھائی لوگ کیا کہیں گے کہ اس میں رہنا ہے۔ اور وہاں جا کر ہماری ساری تقدیر کی ظلمت ہمارے سامنے آیا ہوتی ہے، اور ہم وہ ستاروں کی گردش میں آ جاتے ہیں۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ آدم زمین پر یہ پوری کائنات کو دیکھ کر، میں بھی تو اسی سورج کی روشنی کے نیچے، میں بھی تو اسی دنیا میں رہتا ہوں، میں بھی تو اسی کائنات کا ایک ساکن ہوں، میرا مسکن بھی تو یہ زمین ہے، پھر میری تقدیر کا ستارہ کیوں جل گیا، کیوں گردش میں ہے، میرا ہاروسکوپ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ سال آپ کے لیے بڑا برا رہے گا۔ نور سے دور ہوں میں تو اس سورج کی روشنی سے بڑا دور ہوں، میری قسمت میں تو صرف اندھیرا ہے، میری تو رات دن، میری تو ویکلی، ڈیلی، اینولی، منتھلی، تمام جو دن ہیں وہ بڑے بدقسمتی سے، سیاہ بخت، بڑی بری قسمت سے گزر رہے ہیں، میرے تو کام بھی صحیح نہیں ہو رہے ہیں، تو میں تو، دن بھی میرا تاریک ہے، قسمت بھی میری بیکار ہے، میرا لک بھی نہیں ہے، میرے ہر کام میں جو بھی میں کرتا ہوں وہ غلط ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے اقبال اٹھاتے ہیں۔ اب یہ ہمارے جو ایک ایگزسٹینشیل کویسچن کی ہم بات کر رہے تھے اس پر آ جاتے ہیں، ایک وجودی سوال، اس کو اگر ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں، میرے وجود کہ اگر میں نور کے قریب ہوں تو پھر میری قسمت کیوں تاریک ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو یہاں اقبال ایک جو کویسچن اٹھاتے ہیں، تو دراصل یہ ہمارے اپنے اندر بھی ایک تلاش ہے نا، جب ہم سوال اٹھاتے ہیں تو جواب ملیں گے، حقیقت کی تلاش، ہم سب مضطرب ہیں، تو یہ ایک روحانی اضطراب کی کیفیت کی طرف اقبال لے جانا چاہتے ہیں، ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی کی طرف، کہ کوشچن کرے اب سے، وائی آئی ایم سو ڈسپلیسڈ، وائی آئی ایم فیل سو لاسٹ، وائی آئی ایم آلویز، یو نو ان
state where I'm not at peace with my own self, peace with my environment. تو یہ ایک سیلف ریفلیکشن ہو جاتی ہے، ایک سیلف کوشچننگ ہو جاتی ہے، سیلف ایویلیویشن ہو جاتی ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے. تو یہ اقبال ان سوالوں کے لیے ہمیں ابھار رہے ہیں کہ سوچے تو صحیح ہے، مسلمان ہے انسان. اقبال کیوں اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہر کلچر میں فٹ ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر انسان کی فطرت کے لحاظ سے سوال اٹھاتے ہیں. ابھی کل ہی میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، کسی نے واٹس ایپ یا فیس بک پہ ڈالی تھی، کہ چوہوں پر تجربہ ہوا یہاں ویسٹ میں. اور انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر زندگی کا مقصد گڈ لائف، کھانا پینا، کھالے پیلے جیلے ہے، تو انہوں نے ایک محفل سیٹ اپ کی، ہم کہنا چاہیے چوہوں کی. اس میں دو چوہوں کو رکھا، ان کو دنیا کی ساری فیسلٹیز مہیا کر دی. وہ چوہے بڑا خوش. اب ان کے وہی آ رہا ہے نا کہ وہ انسان جو ہے وہ سیکشل اینیمل ہے، اور انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے، اور انسان جو اکنامک اینیمل ہے، اور انسان جو کمفرٹ چاہتا ہے، اور انسان کا جو ذہن ہے وہ میمیلین ذہن ہے، اور اس سے نچلا جو ہے وہ ریپٹیلین ہے. تو آج اس ریپٹیلین ذہن کو جو صرف سیکس اور فوڈ اور کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے، اس کو انہوں نے جو ویسٹ نے اچھالا ہے کہ اس کے بعد بس ہیپینس از گیٹنگ آل دیز پریویلیجز. تو انہوں نے ان دو چوہوں کو دیکھا کہ انہوں نے بڑا خوش ہیں اور ساری چیزیں مل رہی ہیں، اور چند مہینوں کے اندر وہ ملٹیپلائی ہوتے ہوتے پتہ نہیں کتنے، بہت زیادہ تعداد ہو گئی، بچوں کے بچے. اب وہ بڑے خوش ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن کیا، تھوڑے دنوں کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک بے چینی، گھبراہٹ، ریسٹلیسنس، وہ اگریسو ہو رہے ہیں، مار کٹائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے چھین رہے ہیں، چھپٹ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، بے سکون ہو رہے ہیں. اور انہوں نے کئی مرتبہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا، اور اب کنکلوژن کیا نکالا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ خوشی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ خوشی سب کچھ ہونے سے وابستہ نہیں ہے. خوشی تو اپنی ذات کی پہچان، اپنے کائنات سے مالک کی. اور ایک انہوں نے جو کنکلوژن نکالا، وہی نکالا کہ اف یو ڈونٹ ہیو اے بگر پرپز ان لائف، ایک بڑا مقصد نہ ہو کائنات، کیوں آپ ایگزسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ واٹ از دا پرپز آف لائف؟ تو جو یہ بڑے کوشچنز نہیں اٹھاتے ہیں، وہ سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود ناخوش رہتے ہیں. میں یہ کہتا تھا کہ آواز کہیں سے آئی، بام گردوں سے یا وہ صحن زمیں سے آئی. اچھا، اقبال کے کلام کی اب یہ خوبصورتی دیکھیں کہ اب اقبال ہے نا، یہ ہمیں چھوڑ رہے ہیں ہماری امیجنیشن پہ کہ کہیں سے آواز آئی. اب یہ زمین بھی ہو سکتی ہے، یہ آسمان کی جو چھت ہے یہ بھی بول سکتی ہے، یہ اللہ کی بھی آواز ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں سے یہ آواز آ رہی ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو ایکسپلور کریں، اور پھر ہم اس میں سے انفرنسز نکالیں کہ یہ زمین یا آسمان آدم سے بات کر رہے ہیں، یا آدم اللہ سے بات کر رہا ہے اور اللہ آدم کو جواب دے رہا ہے. اور یہ سوالات جو اٹھ رہے ہیں، اور یہ جو ڈپینڈنس اور انٹر ڈپینڈنس، اور یہ کوآرڈینیشن اور کمپلیمنٹ، اور یہ کانفلکٹ کی اور یہ کوآپریشن کی جب بھی ہم بات کر رہے تھے، تو یہ ہارمونی کی اور طغیانی کی، فساد کی اور اصلاح کی، یہ ساری جو باتیں ہیں، تو یہ کیا قرآن ہم سے ڈائلاگ کر رہا ہے؟ ہم قرآن سے کر رہے ہیں، اللہ ہم سے کر رہا ہے، ہم اللہ سے کر رہے ہیں، کائنات ہم سے کر رہی ہے، ہم کائنات سے کر رہے ہیں. تو اب آپ ان آوازوں کو، اقبال کہتا ہے، پہچانتے جائیں. کہتا تھا کہ آواز کہیں سے آئی، بام گردوں سے یا صحن زمیں سے آئی، کہیں نہ کہیں سے یہ آواز آ رہی ہے تیرے نور سے وابستہ میری بود و نمود، نہ باغباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود. انجمن حسن کی ہے تو، تیری تصویر ہوں میں، عشق کا تو ہے صحیفہ، تیری تفسیر ہوں میں. اگر یہ کائنات بات کر رہی ہے، تو پھر زمین ہے یا آسمان کی چھت ہے. اب وہ انسان سے کہہ رہی ہے، آدم، میری ایگزسٹنس اور میری ڈس اپیئرنس، میرا ہونا، میرا نہ ہونا جو ہے، وہ تو تیری روشنی سے وابستہ ہے. آدم، تو کس روشنی کی، تو کس نور کی بات کر رہا ہے؟ باغباں ہے تیری ہستی.
یہ جو تجھے گارڈن اور یہ جو کائنات کی رونق اور یہ گل و گلزار نظر آ رہے ہیں، یہ پودے اور یہ پھول اور یہ پھل اور یہ رونق اور یہ چڑیوں کی چہچہاٹ ہو رہی ہے کہ یہ باغ ہے، یہ موسم بہار آ رہا ہے، تو یہ تو سارا ہونا نہ ہونا تیری ہستی پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، تیری وجود پر یہ گلزار بنا ہے، انجمن حسن کی ہے تو، تیری تصویر ہوں میں۔ تو کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا خوبصورت ایونٹ سج رہا ہے اور اس میں کیا خوبصورتی ہے، ارے بھائی تو خود اپنے اندر ایک پورا خیمہ ہے، پوری انجمن ہے، پوری گیدرنگ ہے، پوری آرگنائزیشن ہے، پوری خوبصورتی ہے، پورا ایونٹ ہے۔ سب سے بڑا ایونٹ تو یہی ہے کہ بھائی آدم کو اللہ نے جب پیدا کیا تو کتنا بڑا ایونٹ ہوگا، کائنات میں کسی ایونٹ کی بات نہیں آ رہی ہے سوائے اس کے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو میں تو صرف تیری تصویر ہوں، عشق کا تو ہے صحیفہ، تیری تفسیر ہوں میں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے پچھلی نظم میں پڑھا تھا نا کہ عشق اللہ ہے اور صحیفہ اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کائنات اللہ کی وہ ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیے ہر طریقے سے لیں، اگر یہاں اللہ عشق ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اللہ کی تفسیر ہے، اور اگر میں اور آدم عشق ہے تو پھر کائنات اس کی تفسیر ہے، کیونکہ یہ کائنات کی خوبصورتی اور اس کی اصلاح اور اس کو سجانے کا کام، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ یہ اللہ نے کائنات ادھوری چھوڑی تھی، یہ تو نے مکمل کی ہے۔ یہ ایونٹ اس وقت جو ہو رہا ہے، اگر اس میں فلاور ارینج کرنے والا نہ آتا، ٹینٹ لگانے والا نہ آتا، لائٹ جلانے والا نہ آتا، ٹھیک ہے نا، اسٹیج سجانے والا نہ آتا، سامعین ہوتے لیکن خوبصورتی نہ ہوتی، تو اے انسان، اے آدم، بڑی شرم کی بات ہے کہ اپنی تو حیثیت کو نہیں پہچان رہا ہے، میری ہستی کی بہار تو تیری اپنی ہستی کی وجہ سے ہے، یہ اصل میں عشق کی حقیقت ہے۔ اب آپ اس کو اگر روحانیت کی طرف لے جائیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ اور بندے کا رشتہ، عشق اور معشوق کا رشتہ، صحیفے اور تفسیر کا رشتہ، تو اب اس رشتے میں ہم اللہ تعالیٰ کو تلاش کریں اور اپنی وجود کو، تو اللہ کا حسن بھی نظر آئے گا، اور اللہ نور السماوات والارض، اور جو یہ انجمن اللہ نے ہمارے لیے سجائی ہے جس کی خوبصورتی میں اور آپ ہیں، تو یہ نظر آئے گا۔ میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، بار جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے، یہ بھی بڑا دیکھیے زوم آنے ہے کہ اب کائنات کہہ رہی ہے کہ انسان تو نے ہی تو میرا کام سنوارا ہے، میرے اوپر اگر کوئی آسمانی بجلی گر جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، اللہ تعالیٰ جس طرح اقبال اپنے دوسرے ضرب کلیم میں غالباً کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے سورج بنایا تو میں نے تو چراغ بنا دیا، تو نے جو ہے ریگستان بنایا تو میں نے باغ بنا دیے، تو تیری کائنات کو کتنا خوبصورت میں نے سجایا۔ اب وہاں آدم اللہ سے بات کرتا ہے، اب یہاں دیکھیں اب اللہ اور کائنات آدم سے بات کر رہی ہے، میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، کائنات کہہ رہی ہے جو مجھ سے وزن بوجھ نہ اٹھایا وہ تو نے اٹھایا۔ اور یہاں اگر انسان دیکھے اللہ کی نظر سے تو دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ وہ امانتیں جو انسان نے اٹھا لی، کائنات نے منع کر دیا تھا نا، چاند اور سورج اور پہاڑوں کو اللہ کہتا ہے سورۃ الاحزاب میں کہ انا اردنا، جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے امانتوں کو ہم نے پیش کیا، آفر کیا، جیسے ایک جاب آفر ہوتی ہے، سورج تم لے لو، چاند تم لے لو، آسمان تم لے لو، پہاڑ تم لے لو، زمین تم لے لو، سب نے کہا آئی ایم سوری، باہر مجھ سے جو نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے، اتنا بڑا یہ بوجھ تو نے اٹھا لیا، اتنی بڑی تو نے خلافت کی ذمہ داری لے لی۔ تو وہاں ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر ایک کتنی بڑی اللہ نے قوت رکھی ہے، ایک پازیٹیو انرجی کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اس پازیٹیو انرجی کو ہم نے ذمہ داری کے طور پر، اور ہم نے اللہ کو پہچانا ہوگا جبھی تو لیے، کیونکہ سورۃ العراف تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جو انسان سے جو عہد لیا، لست بربکم قالوا بلا،
تو آپ دیکھیے پھر وہ عہد ہمارے لیے پازیٹیو انرجی بن جاتا ہے، ہماری خودی کو بلند کرتا ہے، ہم اپنی اصل طاقت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اب یہ کائنات ہمیں ایک ریمائنڈ کروا رہی ہے ہمارے لیے کہ آدم کا نام ہی انسان بھی ہے نا، کہ نسیان ہم بھول جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے وہاں سے ہمارے اندر ایک خوبصورت احساس اجاگر ہو رہا ہے کہ نہیں، ہم سیلف اور لرنڈ ہیلپلیسنس سے نکلیں، یعنی نور خورشید، سورج کی، خورشید کی جو روشنی ہے، تو میری یعنی کائنات کہہ رہا ہے کہ میری جو سیلف ہے، تب یہ دیکھیے نا کائنات کی بھی ایک خودی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کائنات کہتی ہے کہ بھئی میری جو ساری ایگزسٹنس ہے، میرا جو ایگزسٹینشیل کویسچن ہے کہ میں کون ہوں، وہ تو سورج کی روشنی کی محتاج ہے، اور بے منت خورشید چمک ہے تیری، تیری خودی خورشید کی محتاج نہیں ہے، سورج کے بغیر بھی تو زندہ ہے، نہ ہو خورشید، تو کہہ رہا ہے کہ سورج بہت بڑا ہے اور تو سورج کو اتنا پریز کر رہا ہے، لیکن وہ پریز، وہ تعریف تو مجھے کرنی چاہیے۔ نہ ہو خورشید تو ویراں ہو گلستاں میرا، منزل عیش کی جا نام ہو زندہ میرا۔ آج یہ انسان بھی جو کائنات میں اتنا عیش کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، تو میں اصل میں سورج کی محتاج ہوں، اور جو یہاں تو یہاں آیا ہے اور عیش کر رہا ہے، تو میں تو خود ایک جیل، قید خانے، پریزن کی طرح بن جاؤں، اور میرا نام جو، میرا مقام جو تو سمجھ رہا ہے کہ یہ بڑا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا جو یولو، یو اونلی لیو ونس، اور یو نو ہیپی لائف، اور کھا لے پی لے جی لے، دل ہے تو مانگو اور دل مانگے اور، تو یہ تمام میں جب دیکھتا ہوں تو یہ کائنات، میں سورج کا غلام ہوں، ورنہ تو میں تو خود ایک پرزن کی طرح ہوں۔ تو اب ہو کیا رہا ہے، یہاں اقبال ایک اور پرزن کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جو روشنی ہمارے اندر ہے اس میں زوال آ گیا ہے، ہم نے اگر اس روشنی کو چھوڑ دیا، اس نور کے پردے کو نہیں اٹھایا، وہ نور جو مستور ہے، تو پھر ہماری خودی بھی قید ہو جاتی ہے۔ کس میں قید ہوتی ہے آئے دیکھیں، یہاں اقبال بتا رہے ہیں اس کا: آہ، آہ اے راز عیاں کے نہ سمجھنے والے، حلقہ دام تمنا میں الجھنے والے۔ سو سیڈ، سو سوری کہ اتنا آبویس، یہ کہتے ہیں نا اوپن سیکرٹ ہے، اس اوپن سیکرٹ کو بھی تم نہیں سمجھتے ہو، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے اوپر کچھ چینز ہیں، حلقہ کہتے ہیں نا زنجیر کو، کیا ہم جو گلے میں پہنتے ہیں اس کو بھی عربی میں حلقہ کہا جاتا ہے نا، چین ہے۔ تو تم جو ہے ایک ایسے جال میں، ایک ایسی چین میں الجھ گئے ہو، اور وہ چین کس کی ہے؟ تمنا، بے جات آرزوؤں کی۔ اقبال کے کلام نے تمنا، آرزو بڑی پازیٹیو انرجی کے طور پر استعمال ہوا ہے نا، وہ تو کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ آرزوؤں کا مسکن ہونا چاہیے، بغیر آرزوؤں کے خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، لیکن وہ ایک پازیٹیو ڈیزائر، اپنی خودی کو بلند کر، کتنا بلند کر، پھر اقبال خود ہی کہتے ہیں ہے نا کہ ہر تقدیر سے پہلے، تو اے راز عیاں، اتنا آبویس اللہ نے کلام دیا ہے، راز اوپن سیکرٹ بنا کر دیا ہے، زندگی کا مقصد دے دیا ہے، ساری فلاسفرز آج تک، پوری سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ریئل انٹیلیجنس، ٹیکنالوجی، سوشیولوجی، ایمبریولوجی، جینیٹکس، آپ نام لیں کسی سائنس کا، وہ جب جب اندر جاتے جاتے ہیں وہ باہر نکل کر ایک ہی سوال کرتے ہیں: واٹ از دا پرپز آف دا ایگزسٹنس، ہو میڈ اٹ؟ اسی لیے اقبال کہتے ہیں نا کہ جو یہ نیچے ہے اور لینن وغیرہ ہیں، تو ان کے بارے میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ان کا دل مومن ہے، ان کا دماغ کافر ہے، کیونکہ یہ الجھ گئے ہیں کائنات کی پازیٹیو لاجیکل پازیٹیوزم میں، کہ جو چیز ہم پانچ حسیات کے دائرے کے اندر نہ لا سکے، ایکسپیریمنٹ نہ کر سکے، ٹچ، فیل، ٹیسٹ، اسمیل،
یہ سب نہ کر سکے، سائنس پروو نہ کر سکے، ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اس کی ایویڈنس نہ آ جائے، جس ایویڈنس کو ہم جو ہے ثابت کر سکیں کہ اللہ یہاں اگر بیٹھا ہے تو ہم مانیں گے کہ اللہ ہے، اللہ نظر آ رہا ہے تو ہم مانیں گے کہ اللہ ہے، زندگی نظر آ رہی ہے تو ہم مانیں گے کہ زندگی کا مقصد ہے، جنت نظر آ رہی ہے تو ہم مانیں گے کہ بات مرگ جو ہے وہ ایک اور زندگی ہے۔ جس طرح اقبال، بڑی خوبصورت جگہ جگہ اقبال کے اشعار کو آپ کنیکٹ کرتے جائیں کہ زندگی جو ہے موت جو ہے وہ زندگی کے بعد ایک تسلسل کا نام ہے، تو موت کو کہتے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہ جو زندگی نظر آ رہی ہے، یہ موت جو ہے، یہ جو زندگی کی شام ہے، زندگی کی ایوننگ ہے، وہ دراصل آخرت کی موت کی مارننگ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک ایگزسٹینشیل کوشچن کا آنسر ایک کانفلکٹ کو کوآرڈینیشن بنا دیا، ایک توحید کی جو پہلو ہے کہ باقی تمام چیزیں پیئرنگ ہے، تو اس میں دیکھیے کہ ایک چیز دوسرے کو کس طرح کمپلیمنٹ کر رہی ہے، رات نہ ہوتی تو دن نہ ہوتا، نور نہ ہوتا تو اندھیرا نہ کے پتہ نہیں چلتا، اور یہ کوآپریشن نہ ہوتی تو ہمیں کانفلکٹ کا پتہ نہیں چلتا، ایک کمپلیمنٹ نہیں ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہمارا بیٹر ہاف ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہے راز عیاں کے نہ سمجھنے والے، حلقہ دام تمنا میں الجھنے والے، ہائے غفلت کہ تیری آنکھ ہے پابند مجاز۔ یہ جو تجھے آج چیزیں نظر آ رہی ہیں، ظاہری چیزیں، حقیقی نہیں، حقیقت کا جو اپوزٹ ہے وہ مجاز ہے۔ تو تجھے تو یہ ظاہر میں جو چیزیں نظر آ رہی ہے، ناز زیبا تھا تجھے، یعنی تجھے تو یہ، تو ورتھ تھا کہ اپنے آپ پر پراؤڈ، اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرے، پرائیڈ ایک محسوس ہو تجھے، تو ہے مگر گھر میں نیاز، تو چاند سورج آسمان کے آگے جھک کر کہہ رہا ہے سر آئی ایم اوبیڈینٹ سر، لیٹ می نو واٹ ٹو ڈو۔ تو صبح شام کا محتاج ہو گیا، تو یہ محتاج ہو گیا موسموں کا، تو یہ محتاج ہو گیا کہ چلو بھئی ہم نے سولر انرجی اللہ نے دی، کیا خوبصورت پاور تجھے دی، لیکن تو گرفتار ہو گیا کہ اب ہر وقت اپنی گھڑی کو دیکھتا رہے، اپنے میڈیا کو دیکھتا رہے۔ تو ناز زیبا تھا تجھے، تو تجھے تو اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے تھا کہ تیری خودی کے نیچے اللہ نے ساری چیزوں کی خودی کو کور کر دیا۔ کیوں کہ چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، ایک گلہری ہے، آج تک چھالیاں توڑ رہی ہے اپنے دانتوں اور پنجوں سے، اور انسان نے کیا کیا چاپر اور فوڈ پروسیسر اور وائر کے بجائے سیٹلائٹس بنا لیے، اور تاروں کو جو یہاں سے وہاں جہاز پانی کا جاتا تھا اور اس میں خطوط جاتے تھے، اب سمندر کے نیچے وائرز بچھا دیے، اور یہ انٹرنیٹ کیا ہے، پورے اٹلانٹک اوشن اور اس کے نیچے وائرنگ کی ہوئی ہے۔ تو وہ تمام چیزیں تجھے اور اپنی خودی کی طرف مائل کرتی، تجھے اپنی خودی پر ناز دلاتی، تجھے اپنی اہمیت کا احساس دلاتی کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں کے پیچھے دیوانہ کر کے اپنے آپ کو دنیا میں اپنے مقصد کو بھول کر کھو گیا۔ ہائے غفلت کے تیری آنکھ ہے پابند مجاز، حالانکہ میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، بار جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے۔ تو یہی چیز اگر ہم اللہ کے بارے میں محسوس کریں تو ہم روحانی طور پر اللہ سے قریب ہوں، ہمارے اندر ایک محبت بھرا اللہ کا شکر ہو۔ اب دیکھیے کہ کائنات شکریہ ادا کر رہی ہے، کائنات ہمیں گلوریفائی کر رہی ہے، اے انسان تو میری وجہ سے ہے، تو پھر میں کس کی وجہ سے ہوں؟ تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ روز رہے، پھر نہ سیاہ کار رہے، کیا بات کر رہا ہے بدقسمتی کا، کیا بات کر رہا ہے رات اور دن کے الجھنے میں تو اپنی حقیقت کھو بیٹھا، کیا بات کر رہا ہے کہ سورج کی روشنی میں ہونے کے باوجود تیرے بگڑے ہوئے کام ہیں، تجھے تو اپنی حقیقت کا ہی نہیں پتا، اپنی خودی کو پہچان۔ اور پھر اقبال ایک جگہ تقابلی جائزہ لیتے ہیں، کمپیریٹیو انالیسس خودی کا کرتے ہیں
کہ خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور، خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور، خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلائے جزام۔ یعنی ویسٹ نے تو اپنے آپ کی اندر کی روشنی کو بجھا دیا، اس نور کو اتنا مستور کر دیا کہ اس نے اپنے خدا کو ہی کھو دیا، اپنی خودی کو ہی کھو دیا۔ وہ تو صرف کائنات کی تسخیر میں رہا، اور ہر نالج جو دے رہا ہے وہ کائنات کے بارے میں دے رہا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ لیکن اس سے بڑی بدقسمتی ہمیں کیا ہو رہی ہے کہ خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلائے جزام، کہ اب ہم جو ہیں وہ ایک لیپرز اس کی طرح ہو گئے ہیں، کہ جو سفیدے کی بیماری ہوتی ہے نا، کہ اندر تو ہمارے روشنی ہے، تو اس روشنی کو ہم نے جب مستور کیا، چھپایا، تو ٹھیک ہے شکل سے ہم مسلمان تو نظر آ رہے ہیں، ہم تو بڑے گوری رنگت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جب یہ گوری رنگت بیماری بن کے چہرے پہ آ جاتی ہے تو اگلی ہو جاتی ہے۔ تو ایک اگلی چہرہ مسلمان تو نے دنیا کو دکھایا ہے، تو اب خبردار رہو، اپنی حقیقت سے پھر نہ سیاہ روز رہے پھر نہ سیاہ کار رہے۔ تو اقبال کے کلام میں جو کائنات موو کر رہی ہے، جو حرکت کر رہی ہے، وہی حرکت، وہی انسان کے اندر، مسلمان کے اندر اقبال دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس عمل کی طرف لے جائے جو پھر مسلمانوں کو اپنے عروج کی طرف لے جائے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا آج کا اقبال کا پیغام تھا، جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالی ہمیں وہ شعور عطا کرے کہ ہم اس قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں اور اپنے اندر کی دنیا اور اس کے نور کو جو مستور ہے اس کو اجاگر کریں۔